अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकॉनमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी। देयर आर सम इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, ख़ास तौर पे आईटी सेक्टर के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैं, कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स हैं। आज प्रोग्राम में बहुत ही इंटरैक्टिव डिस्कशन होगी। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आईटी सेक्टर के बारे में। आईटी सेक्टर के लिए हुकूमत का एक बहुत ही एक्सक्लूसिव पैकेज आया है। काफ़ी दिनों बाद पाशा की नेगोशिएशंस के बाद बिल आकर हम देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, ख़ास तौर पे आईटी कंपनीज़ को कुछ मराद दी गई हैं। एक्सपोर्ट्स के अगेंस्ट कैश इंसेंटिव्स अनाउंस किए गए हैं। टैक्सेशन की मद में जो टैक्स की डेफिनेशन है, कुछ लीगल चेंजेस की गई हैं जिसमें सब सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया है। प्लस कुछ एक्सपोर्ट का जो रेमिटेंसेस हैं उसको एलोकेट किया गया है अराउंड 1% पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के लिए, ताकि वहाँ पे जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किल्स को इम्प्रूव करना है, उसमें वो पैसा खर्च किया जा सके। उसके बाद हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे ओवरऑल पावर सेक्टर की रिफॉर्म्स, प्राइवेटाइजेशन कमीशन क्या कर रहा है, क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, बजट डेफिसिट को, खासतौर पे करंट डेफिसिट को किस तरह कम किया जा सकता है, कौन सी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट वर्ल्ड बैंक, IMF एंड इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स दैट आर हैपनिंग, कि जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि अराउंड 2.7-2.8 बिलियन के लगभग आपको IMF के थ्रू मिलेंगे एज पार्ट ऑफ योर SDR राइट्स, जो कि रिलीज होने जा रहे हैं इस महीने के एंड के ऊपर। उससे रिजर्व्स को सपोर्ट मिलेगा। दूसरा, कामयाब जवान और कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम में जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो तमाम तर डिस्कस करेंगे। आज प्रोग्राम में बहुत ही एक्सक्लूसिव पैनल ऑफ गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। मैं अपने राइट से तारुफ कराना चाहूँगा जहां आरा, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है पाशा की और फाउंडर है कैटलिस्ट लैब की। खवातीन रिलेटेड बिजनेसेस, स्टार्टअप्स, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज को फ़रोग देना, बहुत ही अहम इकदाम उठा रही हैं रिसेंटली, खास तौर पे वुमेन ट्रेनिंग के ऊपर और स्टार्टअप्स और आईटी कंपनीज़ को फ़रोग देने के लिए इनकी बहुत काविश है। प्रोग्राम में शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। देन वी हैव विद अस मजहर नासिर साहब, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट है, फॉर्मर प्रेसिडेंट है FPCCI के। इंडस्ट्रियल सेक्टर, खासतौर पर रियल सेक्टर पे क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इनसे जानेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ का मोमेंटम क्या रहा है, डिस्काउंट रेट और दूसरे आम जो पॉलिसी इशूज़ हैं उनको किस तरह देखते हैं यहाँ से चल के, एक्सचेंज रेट, ओवरऑल इकोनॉमिक मोमेंटम जो बन चला है उसके आगे क्या कंटिन्यू करने के चांसेस हैं, क्या इंपॉर्टेंट इकदाम हैं, इस पर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। देन वी हैव विद अस नन अदर देन जफर सुबहानी साहब, जो कि मेंबर है प्राइवेटाइजेशन कमीशन के, पावर सेक्टर के एक्सपर्ट हैं, 20 से 30 साल से ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं पावर सेक्टर के इशूज़ पे। अगर IMF, वर्ल्ड बैंक आपको पहली बात करता है जब आपसे निगोशिएट करता है डील के लिए या डेट के लिए, तो यही कहता है कि पावर सेक्टर रिफॉर्म्स को तेज तर किया जाए। क्या पावर सेक्टर की रिफॉर्म्स अब ला चुके हैं, क्या पावर टैरिफ मजीद बढ़ेगा, क्या इकदाम है जो कि गवर्नमेंट कर रही है, क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट प्राइवेटाइजेशन कमीशन में हो रही हैं, इस पे इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। टू बिगिन विद जहां, सबसे पहले तो ये बताइए, काफ़ी अरसे के बाद हम देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर के साथ कोलैबोरेशन में अब इंडस्ट्री मूव कर रही है और आईटी एक्सपोर्ट्स को फ़रोग देने के लिए कुछ इंसेंटिव्स अनाउंस किए गए। हाउ डू यू सी ओवरऑल इनिशिएटिव? देखें, बहुत खुशी होती है कि अब गवर्नमेंट लेवल पे, प्राइवेट सेक्टर लेवल पे सब कोलैबोरेशन हो रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर ने IT मिनिस्टर के साथ PSEB, पाशा, PM का जो IT टेलीकॉम टास्क फोर्स है, सब ने मिल के एक तौर पे ये डिसाइड किया कि नीड्स क्या हैं और उनको एड्रेस किस तरह किया जाए। मेरे ख्याल में ये ड्रिवन इसलिए हुआ था कि विद इन द लास्ट ईयर 45% ग्रोथ हुआ है IT सेक्टर में। तो लोगों को ये एहसास हुआ कि अगर पाकिस्तान को डेवलप होना है फर्दर, सबसे आसान तरीका है कि सपोर्ट करें IT सेक्टर को। और इसलिए जो इंसेंटिव्स अभी अनाउंस हुए हैं, बहुत खुशी होती है कि एक तो जो आपने बताया कि 1% ऑफ ऑल एक्सपोर्ट अर्निंग्स वो प्लाउ बैक कर रहे हैं इनटू PSEB, दैट्स अबाउट 3 बिलियन रुपीज़, जो फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में खर्च होगा, बिजनेस प्लानिंग में खर्च होगा, सपोर्ट कैपेसिटी बिल्डिंग में होगा। ये सब चीज़ें करने की बहुत ज़रूरत थी। सही है। तो वो PSEB विल बी द ड्राइविंग फोर्स। छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेस में होगा, बिकॉज समटाइम्स हम देखते हैं कि बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस में चला जाता है ये सारा पैसा, छोटे सॉफ्टवेयर कैपेसिटी बिल्डिंग में कितना इस्तेमाल होता है? नहीं, मेरे ख्याल में होगा, इसलिए कि इसके बारे में भी बात हुई है। इसलिए कि देखें, हमारी जो IT सेक्टर में बड़ी कंपनीज बहुत कम है, मेजॉरिटी जो हैं वो SMEs हैं। तो जो SMEs हैं उनको जब तक नहीं सपोर्ट करेंगे तो वो ग्रोथ नहीं आएगी और एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगा। तो सिर्फ बड़ी कंपनीज पे आप रिलाई नहीं कर सकते हैं, और ये अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट में भी है। और जाहिर है जो इंटरेक्शन होता है प्राइवेट सेक्टर के साथ, पाशा के साथ, PM टास्क फोर्स में जो सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सब उसमें इन्वॉल्व्ड हैं।
تو میرے خیال میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ آپ کو اکراس دا بورڈ سپورٹ کرنا ہے آئی ٹی سیکٹر کو. چھوٹی کمپنیز کو, اسٹارٹ اپس کے لیے بھی پیکیجز ہیں, تو اسٹارٹ اپس میں بھی میرے خیال میں ضرورت تھی کہ سپورٹ ملے. اسٹارٹ اپس کا یہ بھی ہے کہ جو گورنمنٹ سیکٹر ہے وہ کچھ آؤٹ سورس بھی کرے کام اسمال کمپنیز کو, اسٹارٹ اپس کو, جس میں ان کی گروتھ ہو پائے, اور یہ سب ہو رہا ہے. ایکسپینڈیچر ڈسٹریبیوٹ ہو تھرو آؤٹ دی اور پھر برانڈنگ آف دی آئی ٹی سیکٹر, اس پہ کبھی کام نہیں ہوا ہے, اور وہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس میں سے جو فنڈنگ ہے اس میں سے 1% ضرور استعمال ہوگا ٹو ایکچولی پبلسائز دا فیکٹ دیٹ پاکستان از این آئی ٹی ڈیسٹینیشن, اور ان میں کس طرح کی کمپنیز ہیں, کس طرح کا کام کریں. بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہ ہونے کی ضرورت تھی. So that means it's a very good first step. میں ظفر کو بھی انکلوڈ کرنا چاہتا ہوں. ظفر, میں اس میں 2 باتیں ایڈ کروں گا. 2 باتیں یہ ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ کووڈ کی وجہ سے یہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہوئی. ورک فرام ہوم کا کنسیپٹ ہوا آپ کا, تو یہ پورا جو سائز تھا پورا اس کا, یہ پورا کیک بڑھ گیا آپ کا. اور پاکستان جو انفارچونیٹلی کافی پیچھے تھا, جبکہ یہ بڑا آسان چیز تھی, ہمیں اس کا وہ ملا. اب امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم 1.2 سے 2.2 بلین پہ پہنچے اس سال کے لیے, اور ابھی پوٹینشیل ابھی بہت زیادہ ہے اس کے اندر. ابھی بھی ایک آلسو دوسری یہ بھی بات ہے کہ پاکستان کی کرنسی جو ہے وہ جو ہے اس میں اتنی زیادہ ایک آپ کا جو ہے نا ڈیلٹا بن گیا ایز کمپیئر ٹو انڈیا, ایز کمپیئر ٹو بنگلہ دیش, ایز کمپیئر ٹو فلپین, کہ اس میں ابھی بھی پاکستان سے اگر کام لیں تو بہت زیادہ پاکستان کا ہوتا ہے. اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو ہے پاکستان کی اسکلز میں امپرومنٹ ہوئی ہے. بٹ جو ایک اور بات ہے, میں ایک دو جو آپ کے ہیڈ ہیں اس کمپنیز پاکستان کے اندر, ان کا یہ ویو ہے کہ ابھی ہمارا جو آپ کا مین پاور ہے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ بہت ضروری ہے, بیکاز ابھی بھی جو اچھی قسم کے جو آپ کے ہیومن ریسورس ہے اس کی اویلیبلٹی میں مشکل ہوتی ہے, ڈیلیوری نہیں ہوتی ہے. تو آئی تھنک جو اس کو ایک اسٹرکچرڈ وے میں, ایک تو ہے کہ یہ اسٹرکچرڈ وے میں ہمیں جو مین پاور بہت ڈیولپ کرنا ہے تاکہ نئی اپرچونٹی ہم کوئی مس نہ کریں. اور ہمارا جو مومنٹم ہے جیسے 2.2 ہے, ابھی ڈفرینٹ نمبرز کی بات ہو رہی ہے. آئی ٹی فیلڈ کا لوگوں کا ویو ہے کہ ہم 2.7, 2.8, 2.9 پہنچ جائیں گے, بٹ اگین ہمیں اس کی طرف توجہ دینی ہے اور اس سسٹم سسٹین کرنا ہے کہ ہم اس نمبر پہ پہنچیں. آئی تھنک ظفر مدر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. ایک بس کوئک فیڈ بیک کہ جو کیپیسٹی بلڈنگ کا ایک بڑا ایشو ہے, بڑے سافٹ ویئر ہاؤسز وہ زیادہ پیسے پے کر کے ریسورس لے لیتے ہیں, چھوٹے میڈیم ٹیئر ہاؤسز وہ اس میں ونڈو شاپنگ چلتی رہتی ہے. تو پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کا یہ اگر اف دے آر گیٹنگ دا فنڈس دین آر دے انشورنگ کہ اسکل ڈیولپمنٹ لو کاسٹ کے اوپر عام جو اسٹوڈنٹس ہیں اور لوگ ہیں ان تک پہنچ پائے, وہ اس کی اسکل ڈیولپ ہو سکے اور ریونیو یہاں سے انکریز بھی ہو, اسکلڈ بھی ڈیولپ ہو اور ڈسٹریبیوٹ ہو آپ کی ہائی اسکلڈ ریسورس صرف ٹاپ ہاؤسز تک نہیں رہے. دیکھیں یہ جب ہی ہوگا جب جو نمبرز ہیں نا, کیپیسٹی بلڈنگ, جو نمبرز آف پیپل جو آپ پروڈیوس کریں گے ہائی اسکل کے وہ زیادہ ہوں گے, اور صرف اپنی کنزمپشن کے لیے نہیں, صرف یہ نہیں کہ بڑی اور چھوٹی کمپنیز کے لیے, بلکہ اراؤنڈ دا ورلڈ اس وقت جو ہے کمی ہے ہائی اسکلڈ آئی ٹی ورک فورس کی. تو ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم اتنے لوگ پروڈیوس کریں کہ ہم باہر بھی بھیجیں, اپنے لیے تو استعمال کریں, باہر بھی بھیجیں. اور حکومت کا یہی میرے خیال میں میری تو انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ ان کا یہی مقصد ہے کہ ہم اتنی کیپیسٹی بلڈنگ کریں کہ اپنے لیے استعمال کریں اور باہر بھی بھیجیں. ٹھیک ہے, آئی تھنک ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. مظہر صاحب اب آپ نے دیکھا آپ تو ریئل سیکٹر سے ہیں, لیکن واٹ یو آر لوکنگ ایٹ اٹ کہ آئی ٹی کے اندر ایک بڑا جو گورنمنٹ پالیسی میکنگ سرکلز میں اس کی پریفرنس بڑھتی جا رہی ہے اپ ٹل ناؤ, کنسٹرکشن, ٹیکسٹائل اور ایک دو ریلیٹڈ سیکٹرز. ہاؤ ڈو یو ویو دس ڈیولپمنٹ؟ دیکھیے ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو فوکس آن آلسو از دیٹ جو پاکستان کی پاپولیشن ہے اس میں جو ایج سیکٹر ہے وہ فیکٹر ہمیں ہمارے فیور میں ہے. آئی تھنک 50% آف آر پاپولیشن از انڈر دا ایج آف 30. تو ایک ہیومن کیپٹل ہمارے پاس ہے, اور جس طرح وہ ڈیولپمنٹ بورڈ کی بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں اگر اس میں اٹانومی ہوگی, کیونکہ ڈیولپمنٹ بورڈ تو ایکسپورٹ آف پاکستان کا بھی ایک پرسنٹیج آتا ہے, بٹ اس میں پرائیویٹ سیکٹر کے پاس وہ اٹانومی نہیں ہوتی اور وہ بیوروکریسی کی ریڈ ٹیپزم میں چلا جاتا ہے کہ ان کو وہ انفلٹریٹ نہیں کر سکتے ڈفرینٹ ایریاز میں جہاں وہ جانا چاہتے ہیں. تو انلیس یہ پبلک اینڈ پرائیویٹ پارٹنرشپ ہو ان دا ریئل سینس, جہاں پہ آئی ٹی والوں کو معلوم ہے کہ آئی ٹی کے کہاں ڈیولپمنٹ کرنی ہے اور کہاں ایکسپینڈیچرز کرنی, سو دی اٹانومی to spend that money in which direction should come from the private sector, audit اور اس پر نگرانی جو اپنی گورنمنٹ کرے. تو ایج آپ کی سائٹ پر ہے, یہ ان انڈسٹریز میں سے ہے جہاں چائنا سے آپ بہتر کمپیٹ کر سکتے ہیں,
کیونکہ یہ لینگویج بیریئر ہے. پاکستان میں پھر بھی انگریزی کو لوگ سمجھتے ہیں اور اس میں سافٹ ویئرز ڈیولپ کر سکتے ہیں جو بہت سی جگہوں پہ چاہیے ہوتا ہے. چائنا انفارچونیٹلی از ناٹ ویری گڈ ان انگلش, تو اس لیے وہاں پہ اس کا رجحان اس فیلڈ کے پوائنٹ آف ویو سے اپارٹ فرام سافٹ ویئر نہیں ہوتا. سو کیپٹل ایلوکیشن آپ چاہ رہے ہیں وہ صحیح سے ہو, پوٹینشیل جو کیپٹل ایلوکیشن ہو, انویسٹمنٹ ان ہیومن ریسورس ایکسٹریملی امپورٹنٹ, کیونکہ یہ وہ دیکھیں نا, آپ نے بھی انڈسٹری کی بات کی. آئی ٹی ایک انڈسٹری ہے, یہ وہ انڈسٹری ہے جہاں پہ آپ کو گیس نہیں چاہیے, جہاں پہ ہر انڈسٹری والا آج روتا ہے. جب آپ کو گیس نہیں چاہیے اور آپ کے پاس پاپولیشن آپ کی فیور پہ ہے, تو آپ کیوں نہیں اس پاپولیشن کو ڈیولپ کرتے, کیوں نہیں آپ سافٹ ویئر کے اندر, ہارڈ ویئر کے اندر کمپیوٹرز کو آسان اور عام کر دیں موبائلز کی طرح کہ ہر آدمی کے پاس ایکسیس ہو اور بچہ جو ہے شروع سے اس فیلڈ میں آ جائے. کاسٹ آف موبائل ڈیوائسز وہ ریڈیوس ہو اور فائنینسنگ آف لیپ ٹاپس یہ آسان بنایا جائے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. کیونکہ آپ نے اسکولوں میں بچوں کو ہر جگہ دیں تاکہ وہ ان کا رجحان جو ہے وہ آئی ٹی کی طرف شروع سے آ جائے. ٹھیک ہے. اچھا, اوور آل آپ دونوں سے, بیکاز یو ویری ریلیونٹ آن دیٹ, ہاؤ ڈو یو سی دا پیس آف اکنامک پروگریس رائٹ ناؤ؟ پچھلا سال ہم نے اچھا کلوز کیا, اس سال کے ٹیکسیشن کے ریونیوز یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک اچھی ابتدا ہے, لیکن اوور آل ہم نے دیکھا کہ ایکسچینج ریٹ پہ تھوڑا پریشر پڑا, اکنامی گرو ہو رہی ہے تو امپورٹس بھی بڑھ رہی ہیں, مشینری امپورٹس بڑھ رہی ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دا مومنٹم؟ از اٹ گوئنگ ٹو بلڈ فردر فرام ہیئر, بیکاز وی ہیو گاٹ not very aggressive targets. Finance Minister is saying like 4.5 to 5% is still doable right now because momentum ban gaya. How do you view right now industrial growth? دیکھیے, وہ انڈسٹریل گروتھ ڈپینڈ کرے گی کنسسٹنسی آف پالیسیز پہ اور جو ہماری ڈائریکشن ہے. آپ ایک سال میں تعین نہیں کر سکتے یا یہ نہیں کہہ سکتے کہ لاسٹ ایئر سے کمپیریزن میں آپ بہتر ہیں. لاسٹ ایئر واز اے کووڈ ایئر, اس کے اندر آپ کی امپورٹس بھی کرٹیل تھیں, آپ کی آئل پرائسز $40 پہ برینٹ تھا, اکانومی اب کھلی ہے. اب آپ کی ایکسپورٹس میں, اب آپ کی امپورٹس میں پتہ چلے گا کہ آپ کہاں آتے ہیں. لیکن اوور آل اگر آپ مجھ سے میرا تجزیہ پوچھیں گے تو آئی ایم آف دی اوپینین دیٹ the direction that the government has taken is in the right direction, the steps taken by the government. اس کو تکمیل پہ پہنچتے پہنچتے ٹائم لگے گا. کچھ غلطیاں بھی کی ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں کی, لیکن اس میں بہتری آتی چلی گئی, اس میں امپرووائز کرتے چلے گئے. ایسا کوئی لا نہیں ہے, ایسا کوئی قانون نہیں ہے جو اس میں ایریاز فار امپروومنٹ نہ ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ نے جو ڈیسیجنز لیے اور وقت پہ لیے, جیسے ہم ہمیشہ وہ پیکیجز کی بات کرتے ہیں, اگر آئی ٹی تھا تو اس کا ایک پیکیج آ گیا, اگر کنسٹرکشن انڈسٹری تھی اس سے آپ کی اکانومی کو بوسٹ ملا, وہ آپ کے پاس آ گیا. تو اس طرح آپ کے پاس چیزیں آتی جا رہی ہیں اور بہتری اس طرح آتی چلی جائے گی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے پاس ایسے لکونرز بھی ہیں جیسے سرکولر ڈیٹ ہے, اس سے آپ کی کاسٹ آف الیکٹریسٹی پہ جو امپیکٹ پڑتا ہے, یا آپ کی انفلیشنری امپیکٹ پڑے گا اگر آپ بجلی کی کاسٹ بڑھا دیتے ہیں, تو دیز تھنگز ول ہیمپر ڈیولپمنٹ. صحیح. ظفر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ظفر صاحب ایک تو پازیٹیو سائڈ بتائی کہ یہاں تھوڑا مومنٹم ہے, لیکن دوسری سائڈ پہ گورنمنٹ کو ہم دیکھ رہے ہیں, گورنمنٹ فائنانس منسٹری خاص طور پہ منسٹر آف فائنانس فوکس کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے الیکٹریسٹی کے ریٹس نہ بڑھائے جائیں. آئی ایم ایف کنسسٹنٹ ہے کہ آپ کو پاور سیکٹر ریفارمز لانی ہے, ریٹس بڑھائیں اور اپنا پروگرام ریوائیو کریں. ہاؤ ڈو یو سی دس سچویشن ایوالونگ؟ آئی تھنک کہ شوکت ترین صاحب جو فائنانس منسٹر, ان کو 3 مہینے ہو گئے ہیں, اور چونکہ پرائیویٹائزیشن کمیشن سے بہت ساری چیزیں لنک ہیں, اینڈ دین اسلام آباد جاتے ہیں, پھر اخباروں میں بھی پڑھتے ہیں کس طریقے سے ہی از اسٹیئرنگ دس امپورٹنٹ ایریا. آئی تھنک ہی از اے ڈوئر اینڈ ہی از اے ڈیسیشن میکر. جو بھی چیزیں ایٹ لیسٹ پرائیویٹائزیشن کے لیول سے مجھے پتہ ہے کہ جو ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کی کمیٹی بٹھائیں, اگر اس دن ریزالو نہیں ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ 2 دن کے بعد آ جاؤ ریزالو کرو. اس کی وجہ سے ابھی جیسے یہ آئی ٹی کا ایک ایشو تھا کہ 1% جو ہے جو ریونیو آ رہا تھا وہاں کے, جو وہاں سے باہر سے, اس پہ 1% ٹیکس کٹ رہا تھا, جو لاجیکلی جب بجٹ اناؤنس کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے نا اس کا ایگزمپشن مل جائے گا, بٹ انفارچونیٹلی پالیسی نہیں آئی. اس کے بعد جو آئی ٹی کے لوگ تھے وہ بیٹھ گئے ان کے ساتھ, انہوں نے بیٹھے بیٹھے وہ جو ہے وہ ریزالو کرایا, اور 1% کے اوپر جو بھی قانون تھا جو کہ کلیئرٹی نہیں تھی وہ ایشو کر دیا. تو آئی تھنک کہ جو ہمارے اچھی بات ہے کہ فائنانس منسٹر ڈوور ہیں اور ان کو ایکشن لیتے ہیں. اب جہاں تک اب یہ آئی ایم ایف والی بات ہے, ایک تو بڑا آسان تھا نا کہ ان کی وہ بات مان لیتے کہ ٹھیک ہے اب کیا کریں, ہمیں تو ڈالر چاہیے, ہمیں ڈالر مان لیتے. انہوں نے کہا نہیں, اس سے ہماری تمام چیزیں افیکٹ ہوگی, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھے گی, ایکسپورٹ انڈسٹری افیکٹ ہوگی, امپورٹ کے اوپر جو ہے وہ امپورٹ جو ہے وہ مہنگی پڑ جائے گی اس کے اندر, تو لوگ مینوفیکچرنگ چھوڑ دیں گے. تو انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے. ابھی تک فائٹنگ چل رہی ہے, ابھی بھی آج بھی اخبار میں آیا ہے کہ آئی ایم ایف کا جو آپ کا جو پروگرام ہے
اس وقت وہ سو رہا ہے, وہ آرام سے سو رہا ہے, اس لیے کہ جو ہے نا ہمیں اس کے اوپر لڑنا ہے. دیکھیں کاسٹ تو بڑھ رہی ہے. اب ہر مہینے, جیسے جون کا مہینہ تھا آپ کا, جون کے مہینے میں جو ہے ہائیڈرو جو پانی کا فلو ہے وہ بہت سلو چلا آپ کا. اس کے بعد RLNG کی جو ہے وہ کاسٹ جون جولائی میں بڑھنا شروع ہو گئی, تو بہت زیادہ وہ چیزیں ہوئی ہیں, کاسٹ بڑھ گئی ہے. بٹ گورنمنٹ ایک اسٹرکچر ریفارم کر رہی ہے جس میں ٹائم لے گا. جیسے اب یہ آپ کا ایک منیمم یونٹ ہوتا ہے آپ کا لائف لائن کی ہے, یہ بہت ساری چیزیں ہیں. 2 سال گورنمنٹ کے جو تھے وہ بہت ڈیفیکلٹ گئے آپ کے. اب جو چیزیں شروع ہوئی ہیں اس کے لیے ہمیں سسٹینیبلٹی چاہیے, ایک رائٹ ڈائریکشن ہے. How do you see things evolving in next 2 months? Because now ہمیں یہ پتا ہے کہ بڑا کلیئر ڈیسیجن ہے کہ آپ کے جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ پائل اپ ہوتا چلا جائے. کچھ ڈیفرمنٹ ہم نے 850 ارب روپے کی ہے, بٹ اسٹل the government knows کہ how long can they hold it. How do you دیکھیں گورنمنٹ اس کے اوپر کنٹینیوسلی ان ہاؤس میٹنگ ہے, جو بھی سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ہیں وہ اس پہ میٹنگ کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک کا جو ہے جو ون ون سچویشن ہو جو اکانومی کو بھی جو ہے نا روکے نا. بیکاز اس وقت سب سے ایشو ہے کہ ہم نے چیزیں پک کرنا شروع کی ہے. 2 ہینگ اوور تھا کووڈ کا, جو چیزیں گاڑیوں کی سیل بڑھی ہے, بٹ گاڑیوں کی سیل سے عام آدمی کو کوئی امپیکٹ نہیں پڑتا آپ کا, بٹ ہینگ اوور تھا. تو وہ اب اس کو ہمیں سسٹین کرنے کے لیے گورنمنٹ کنزیومر ڈیٹ بڑھائے, 308 ارب روپے کا بینکنگ نے ڈیٹ دے دیا ہے. اب جو ہے نا گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ جو سسٹینیبلٹی جو گروتھ کی ہے نا اس کو اگر IMF کی بات آرام سے مان لیں کہ یہ ہے, تو وہ ایک قسم کا ون ون سچویشن پہ آ رہی ہے کہ IMF کو یہ کہیں, جیسا آج یہ آیا کہ اب پیٹرولیم لیوی جو 610 ارب ہے وہ بالکل نہیں آئیں گی. بٹ شوکت ترین صاحب نے کہا کہ یہ نہیں آئیں گی, بٹ وی ول انشور کہ ادر ریسورسز سے میں اس کو آپ کو بیلنس کر دوں گا. تو یہ باتیں ہیں, بٹ آئی تھنک کہ آسانی سے ہمیں نہیں ہار مارنا چاہیے IMF کی بات, بیکاز IMF سے ہم بیٹر جانتے ہیں. IMF نے کبھی Circular debt is here to stay. What is your take on that? It is to stay. It is to stay. It has to gradually. I mean, it may take 3 to 4 years. In the foreseeable future. ہاں بالکل رہے گا, بالکل پاسبل ہی نہیں ہے. بیکاز کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے اس سال 900 بلین روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ تھی, جو 3 سال پہلے 250 بلین کی تھی, اور ہم آگے اسپائٹ آف دیٹ اسٹرکچرل ریفارم کے بعد ہم 1.4 to 1.5 بلین ایکسپیکٹ کریں 3 سال میں. تو it has to stay. You cannot pass on price. You cannot put a full stop right now. It will grow as well. اسٹرکچر ریفارم کریں گے تو سلولی اس کو ڈاؤن ہوگا. اینڈ آپ کی سبسیڈی جو ہے نا ٹارگیٹڈ سبسیڈی کریں. میں آپ کو بات کرتا ہوں, گیس کی بات کرتا ہوں کہ اتنا زیادہ ہم نے جس خرابی طریقے سے استعمال کیا. اب بھی دیکھیں کہ ڈومیسٹک کنزیومرز میں ہمارے گھر کی میں بات کرتا ہوں, اگر ہم نے گیزر اگر آن آف کر دیا سمر کے اندر اینڈ جو کمفرٹیبل, تو آپ دیکھیں کہ میرا گھر جو ہے ماشاءاللہ 6-7 گھر میں افراد ہیں, اس کے بعد اگر 250 روپے کا بل گیس کا آتا ہے تو آپ کا 10 روپے کا بل بھی نہیں آتا نا منتھ کے اندر. Is it fair enough? I mean, there has to be an equilibrium with what the cost you pay. So there has to be thing. Let's take, let's assume that the prices of electricity might be increased because of the pressure. Can you survive with 5 rupees increase in per unit price? So let me answer a couple of things together. Yeah, sure. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے عام عوام کے لیول پہ جو میٹر کرتے ہیں اور پولیٹیکل جو گورنمنٹس ہیں, we have to accept that circular debt is an issue. We are sitting on a 2.4 trillion time bomb. اور اس کی وجہ سے this is not something that has happened in this government. This is a carry forward from government to government to government. And because we do not talk about it, ہم اس کے اوپر اتنی بات نہیں کرتے, circular debt کا ایشو سامنے نہیں آتا. سرکولر ڈیٹ کی ایشو کو جب تک آپ ریزالو نہیں کریں گے اور آپ یہ کہیں گے یہ 2 سال میں, یہ 20 سال میں کبھی ٹھیک نہیں ہوگا, کیونکہ پچھلے 20 سال میں ٹھیک نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے آپ کو ایک پولیٹیکل ریزالو چاہیے, اور اس پولیٹیکل ریزالو پہ یو ول ہیو ٹو ڈو سم آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ. اکنامک ٹرمز میں آپ جب تک سرکولر ڈیٹ کو, اس کی مومنٹم کو پہلے سلو کریں گے, اور سلو کرنے کے بعد پھر اس کو نیگیٹو کی طرف جانا شروع کریں گے روکنے کے بعد, اس کے لیے آپ کو میجر چینجز کی ضرورت ہے. Have we done enough things to make it happen? I don't think so. We are increasing. اگر آپ over last year 2 سال میں لیں گے تو چیزیں بڑھتی ہی رہ رہی ہیں اس کے ساتھ. اتنا کمپلیکس ایشو ہے آپ کا, تو اسٹرکچرل ریفارمز تو ہو رہے ہیں, لیکن ابھی بھی جو ہے نا بہت کچھ کرنا ہے. لیکن 2-3 باتیں بڑی اچھی ہو رہی ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ آفٹر اے لانگ ٹائم ہمارا جو 2021 جو ختم ہوا ہے, ہمارا 7% گروتھ آئی ہے بجلی کی, جو تقریباً فلیٹ تھی لاسٹ 6-7 ایئر سے. یہ بہت اچھی گروتھ ہے, بہت اچھی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے کنزمپشن بجلی کی بڑھ رہی ہے,
میرا اپنا ویو ہے کہ اس طرح جو سال اگلا سال ختم ہوگا ہم 9 سے 10%, 8 to 9% پہ ہم گروتھ پہ آ رہے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جو ہائیڈرو کا جو آپ کا کمپوننٹ ہے اٹ یوزڈ ٹو بی 70-30 ان ارلی 90s, جب پاکستان کے اندر زیادہ تر ہائیڈرو کی بجلی تھی 70-30 تھا اور فری تھا آپ کا. اس کے بعد فرنس آئل جو کچھ چیزیں بھی آئیں جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہوا ہے, تو ہائیڈرو کا پورشن جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. تیسری بات یہ کہ جیسا یہ ہے کہ آپ کا جو کیپٹیو پاور پروجیکٹس ہیں یہ بڑا مشکل کام ہے, لیکن گورنمنٹ کے پاس کیپیسٹی ہے. ٹھیک ہے آپ کا آپ کے ٹرانسمیشن کے ایشوز ہیں, بٹ جو بڑے سٹیز ہیں وہاں پہ جو فیکٹریز ہیں ان کے پاس اپنے کیپٹیو پاور پروجیکٹ ہے, اس لیے کہ ریلائبل بجلی نہیں تھی. اب ایک پالیسی کوشش کر رہے ہیں جس کے اندر بہت سارے چیلنجز ہیں. پرائز کیا ہیں کیپٹیو پاور پروجیکٹ, کم از کم جو فیکٹریاں جن کے پاس اپنی فیکٹری چلا رہے ہیں اور گورنمنٹ سے بجلی نہیں رہے اور خود کریں, تقریباً 4 سے 5 ہزار میگا واٹ پورے پاکستان کے اندر کیپٹیو پاور پروجیکٹ ہیں. اگر جو ریلائبلٹی ہو جائے, ان کے پاس وہ پرائز ہو جائے اور وہ آہستہ آہستہ اس پہ کنورٹ ہو, تو ہماری اگر کیپیسٹی, اگر ہماری کنزمپشن انکریز ہوگی تو اس کا امپیکٹ کیپیسٹی پیمنٹ کا وہ آہستہ آہستہ ڈائلیوٹ ہونا شروع ہوگا. بٹ اگین چیلنجنگ تھنگ ہے اور اس کے اوپر کرنا ہوگا. بالکل, آئی تھنک بہت ہی ایکسٹینسو ڈسکشن کی ہم نے خاص طور پہ پاور سیکٹر کے ریفارمس پہ. ناظرین, پرائم منسٹر آف پاکستان نے, ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار نوجوانوں کو فنڈ ریزنگ کے لیے, ان کی فائنینشیل انکلوژن کے لیے, ان کو کاروبار میں فروغ دینے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کامیاب پاکستان اور کامیاب جوان پروگرام کا آغاز کیا. اس پروگرام کے تحت نوجوانوں کو نہ صرف آسان اقساط پہ لون ملیں گے جبکہ بہت سارے وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب راولپنڈی میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں کہ انہوں نے آج یہاں پر اسلامی خطاطی کی جو نمائش ہے اس کا انعقاد کیا اور بڑے ہی خوبصورت انداز سے جو کام ہے یہاں پر ہمارے خطاطوں کا اس کو پریزنٹ کیا گیا ہے, جس میں خاص طور کے اوپر جو ہمارے خطاط ہیں الہی بخش متین صاحب, خواجہ محمد حسین صاحب, محمد عظیم اقبال صاحب اور شبیر احمد ضیاء صاحب, ان کو میں خاص طور کے اوپر اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جس انداز سے انہوں نے اسلامی خطاطی کے اس فن کو نہ صرف زندہ رکھا ہوا ہے بلکہ اس کو دنیا کے سامنے جو ہے وہ نمایاں کر رہے ہیں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہی فن جو ہے وہ نہ صرف ہم ملکی سطح پر نمائشوں میں سامنے نہ لائیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو بین الاقوامی سطح تک بھی اجاگر کریں کہ جس خوبصورت انداز سے انہوں نے اسلامی جو ہماری ہسٹری ہے اور خاص طور کے اوپر جو قرآنی آیات ہیں ان کو انہوں نے خوبصورت انداز سے جس طریقے سے ایک خطاطی کا ایک شاہکار جو ہے وہ بنایا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا قابل تحسین ہے. اور اس میں خاص طور کے اوپر میں احسان خزائی صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی اس کے اندر اپنا تعاون کیا اور آج بلکہ خود اس تقریب کا جو ہے وہ حصہ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس قسم کے جتنے بھی آرٹسٹ ہیں, ہمارے اس قسم کے جتنے بھی لکھنے والے ہیں, مصنف ہیں اور خطاط ہیں, ان سب کو جو ہے وہ حکومت پاکستان ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے, ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتی ہے اور ان کی ہر طرح سے حکومت کی جانب سے, آرٹ کونسل کی جانب سے اور ہمارے تمام متعلقہ اداروں کی جانب سے ان کی جو سرپرستی ہے, حوصلہ افزائی ہے, اس کو ہم جاری رکھیں گے. اور آپ کے علم میں ہے کہ اگست کا مہینہ ہے اور 14 اگست بھی ہے اور 14 اگست بھی ہماری محرم کا مہینہ بھی ہے, اس کا احترام بھی ہے ہمیں. اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک پاکستان یہ بڑی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو بڑے صغیر ہند کے جو مسلمان تھے ان کے لیے ایک آزاد ریاست قائد اعظم محمد علی جناح کی جو ہمارے فاؤنڈنگ فادر ہیں, بانی پاکستان ہیں,
ان کی قیادت میں، ان کی جدوجہد میں ہمارے آباء و اجداد نے بے شمار قربانیاں دے کے اس ملک کو حاصل کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا جو نظام ہے وہ نظام جو ہے وہ اس کی بنیادیں عدل اور انصاف کے اوپر جو ہے وہ قائم ہیں، اور یہی سبق جو ہے وہ ہمارا دین بھی ہمیں دیتا ہے، اور اسی پہ کاربند ہو کے ہم نے اس کو آگے بڑھانا ہے۔ اور وزیر اعظم عمران خان کا جو ویژن ہے وہ ویژن بھی مدینہ کی طرز کے اوپر جو ہے وہ فلاحی ریاست کی کوشش ہے، جس میں ریاست جو ہے وہ اپنے کمزور طبقے کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ رکھے، اور ریاست جو ہے وہ اپنے ملک کا جو عام آدمی ہے، کم وسائل والا آدمی ہے، اس کو ریاست جو ہے وہ اپ لفٹ کرے۔ اور اسی سلسلہ کے اندر آپ کے علم میں ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے صحت انصاف کارڈ کا پروگرام، جو نہ صرف خیبر پختونخوا کے اندر پوری آبادی کو مل چکا ہے، بلکہ پنجاب کے اندر 60 ارب روپیہ اس سال بجٹ میں رکھا گیا ہے۔ 31 دسمبر تک پوری آبادی کو ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ فراہم کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اس ملک کے وہ نوجوان جن کی عمر 60 سال، جن کی عمر 18 سے 35 سال کے درمیان ہے، اور وہ ہماری آبادی کا 60% ہے، 12 کروڑ کے قریب نوجوان ہیں، جو ان میں سے بہت بڑی تعداد پڑھے لکھے ہیں، ڈگریاں ہاتھوں میں ہیں، یا وہ نوجوان جن کے اندر کام کرنے کا جذبہ ہے، جن کے پاس آئیڈیاز ہیں، ان کو سرمایہ فراہم کرنے کے لیے کامیاب جوان پروگرام، جس کے تحت ابھی تک 18 ارب روپیہ نوجوانوں کو تقسیم کیا جا چکا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو احساس پروگرام، جس کے لیے اس بجٹ میں 260 ارب روپیہ رکھا گیا ہے۔ پہلی بار ریاست ان لوگوں کی سرپرستی کر رہی ہے جو مزدوری کے لیے دور دراز کے علاقوں سے آتے تھے، کھلے آسمانوں تلے سوتے تھے، آج ان کا وزیر اعظم ان کا احساس کر رہا ہے، ان کے لیے پناہ گاہیں بنائی گئی ہیں۔ غریب جو دیہڑی دار طبقہ جس کی دیہڑی نہیں لگ رہی، اس کے لیے لنگر خانوں کا انتظام جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے 50,000 نوجوانوں کے لیے اسکالرشپس ایک سال میں دی جا رہی ہیں، جو 4 لاکھ اسکالرشپس انشاءاللہ جو گریجویٹ اسکالرشپس ہیں وہ ہوں گی، ان کی تعلیمی اخراجات جو ہیں وہ حکومت برداشت کرے گی۔ اسی طریقے سے اپنا گھر اپنا خواب نیا پاکستان ہاؤسنگ کے تحت کم آمدن والے لوگوں کے لیے چھت کی فراہمی، ساری زندگی لوگ جو کرائے کے مکانوں کے اوپر رہتے تھے، آج ان کے لیے حکومت نے ایسے مواقع پیدا کر دیے ہیں کہ 110 ارب روپے سے زائد کی بینکس کو درخواستیں موصول ہوئی ہیں، جس میں سے 50 ارب روپے کے زائد کے گھروں کے لیے لوگوں کے لون جو ہے وہ منظور کیے جا چکے ہیں، اور انشاءاللہ بڑی تیزی سے جو لوگوں کو گھر فراہم کرنے کا کام ہے وہ بھی جاری رہے گا۔ اور کامیاب پاکستان پروگرام پہلی بار ریاست خود لوگوں کے پاس جا رہی ہے، محدود وسائل والے خاندانوں کے پاس جن کی تعداد لاکھوں میں ہے، ان کو 5 لاکھ روپے بلا سود سرمایہ فراہم کیا جائے گا تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے، اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہو سکے۔ ان کے لیے گھروں کے لیے سرمایہ فراہم کیا جائے گا، ان کو ہنر کی تعلیم دی جائے گی۔ جو ہمارا کسان ہے 12 ایکڑ سے کم کیا، اس کے لیے جو ہے سرمایہ اس کو فراہم کیا جائے گا تاکہ وہ اپنی فصل جو ہے وہ لگا سکے، اور جو جدید مشینری ہے زراعت کی وہ حاصل کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حکمران وزیر اعظم عمران خان صاحب کی نیت ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوئی۔ کووڈ-19 جس نے پوری ملک میں کیا پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک ایسی صورتحال پیدا کی جس سے دنیا کی معیشتیں بیٹھ گئی، لیکن آج پاکستان کی ایکسپورٹس میں بھی اضافہ ہوا۔ ہماری ملک نے 4% کے قریب گروتھ جو ہے وہ کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے مل کے جو ہمارا ملک کا جو کمزور طبقہ ہے، کم وسائل والے لوگ ہیں، ان کی ہم نے خدمت کرنی ہے، اور اس ملک کو حقیقی معنوں میں ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان بنانا ہے، اور اس ملک کے اندر ہم نے طاقتور کو قانون کے نیچے لے کر آنا ہے، کیونکہ یہ پوری تاریخ ہے، قرآن پاک میں موجود ہے کہ تم میں سے پہلی قومیں، بہت ساری قومیں اس وجہ سے تباہ ہوئیں کہ وہ اپنے کمزور کے ساتھ ناانصافی کرتے تھے، اور طاقتور کو اس کی مرضی کا جو ہے وہ انصاف ملتا تھا، طاقتور کے لیے الگ قانون تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس نمائش کے موقع پر بھی ہمیں اس جشن آزادی کے موقع کے اوپر بھی یہ تجدید عہد کرنا ہے کہ من حیث القوم ہم نے آگے ملک کی سالمیت کے لیے،
मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए और सब्ज़ हलाली परचम की सरबुलंदी के लिए हमने अपनी तमाम तर कोशिशें जारी रखनी है। और दरख्त लगाना भी सदका जारिया है, और पूरी दुनिया में समझता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग का एक चैलेंज सामने आया है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने रेड वार्निंग जारी की है इस हवाले से। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आलमी दुनिया के नक्शे के ऊपर एक आलमी लीडर के तौर के ऊपर सामने आए हैं, जो ना सिर्फ 1 अरब दरख्त लगाए, अब 10 अरब दरख्त लगाने का टारगेट है। और कल गुजरांवाला में 1 मिनट में 50,000 दरख्त लगाने का स्कूल के बच्चों के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो कायम किया गया है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये शजरकारी को क्लाइमेट चेंज के हवाले से मुस्बत काम करने को पूरी कौम के अंदर एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गई। तो लिहाजा मैं समझता हूँ लीडर वो होता है जो अच्छे कामों के लिए, आइंदा आने वाली नस्लों के लिए कौम को इंस्पायर करता है। तो हमने मिल के कल का जो हमारा 14 अगस्त का दिन भी होगा, इस दिन को भी हमें, इस जश्न आज़ादी को भी हमें क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के नाम करना है, और हमने शजरकारी का हिस्सा बनना है, ना सिर्फ अपने मुल्क को बल्कि हम इस दुनिया को और इस प्लेनेट को हम जो है वो इंसानों के रहने के काबिल बनाना बहुत ज़रूरी है। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर ममलिकत इत्तलात व नशियात फ़र्रुख हबीब रावलपिंडी में इस्लामी ख़ताती के हवाले से मुनक़िदा तकरीब से ख़िताब कर रहे थे। उनका ये कहना है कि दुनिया के सामने नुमायाँ करने पर इस्लामी ख़ताती को, इस हवाले से ख़तातों की काविशों को सराहते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ख़ताती और ख़तातों की सरपरस्ती जारी रखेगी, उनकी हौसला अफजाई जारी रखेगी। ये थी PTV ताज़ा तरीन। ख्वाब, अज़्म, इत्तेहाद, जुस्तजू, कामयाबी, लगन, जिंदगी, शर्फ, इन सब से मिला हमें हमारा पाकिस्तान। और अब मिलकर उठाएंगे हम अपना हर कदम वतन के नाम। अच्छी डेवलपमेंट हुई है जो ऑब्वियसली अल्लाह करे हम कामयाब हो। जी बताइए। पाकिस्तान स्टील मिल, पाकिस्तान स्टील मिल का हमने जो आपका जो है आपका स्टार्ट किया था प्राइवेटाइजेशन, और उसका वो करने का वो स्टार्ट 2 साल पहले, 1.5 साल पहले किया था। 2 दिन पहले आपका जो है ऑन ट्यूसडे के दिन, उस दिन जो है CCOP कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन ने जो एक EOI के अंदर जो बहुत सारे चैलेंजेस थे, जेटी का चैलेंज था, लैंड का चैलेंज था, वो सारी चीजें जो प्लान था, जो बहुत सारे डिसीजन मेकिंग थे आपके, क्योंकि ये सब्सिडरी हमने अलग से बनाई है। एक तो जो एग्जिस्टिंग आपकी स्टील मिल है उसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लोन्स हैं, एम्प्लॉयज के इश्यूज हैं, लायबिलिटीज हैं, कंटिजेंसीज हैं। एक हमने सब्सिडरी बना ली है आपका। वो सब्सिडरी में जो कोर लैंड है, लैंड नहीं देंगे क्योंकि लैंड का इशू पहले भी था, लैंड को लीज पे देंगे 30 इयर्स के ऊपर, और डीकपल कर रहे हैं लैंड को लीज पे देंगे इसको, और जो आपके कोर प्लांट एंड मशीनरी है वो इस सब्सिडरी में आएगी। वो इस काबिल है टू रीयूज? देखिए वो तो इन्वेस्टर डिसाइड करेगा, लेकिन ये कि उसको जो बाकी जितनी भी चीज है ना, वो कहते हैं ना कि आपने जो है ना गंगा जमुना से नहा के जो है ना बिल्कुल आए इसके अंदर, तो ये बिल्कुल एक चीज होगी आपकी। तो उसकी जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो CCOP ने अप्रूव किया है, और CCOP कैबिनेट जो आपका ट्यूसडे को जो उसका इजलास होगा उसमें कैबिनेट अप्रूव करेगी। एंड देन EOI का एक्सपेक्टेशन है कि लास्ट वीक ऑफ अगस्त में स्टील मिल के बारे में आएगा। अभी चैलेंजेस बहुत हैं, यू नेवर नो, समबडी कैन गो टू द कोर्ट, बहुत चैलेंजेस हैं, बट एक माइलस्टोन हो गया। दूसरा परसों जो है पावर सेक्टर के हिसाब से जो नेशनल पावर जो प्रोजेक्ट थे, 2 RLNG के प्रोजेक्ट थे, तकरीबन 1230 मेगावाट के थे, वो भी शुरू हुए थे फरवरी 2019 में, बट कोविड आ गया, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आ गई, बहुत सारे चैलेंजेस हो गए जो हम इनफैक्ट हम नहीं कर सकते थे। उसका जो है वो अमाउंट ये कि जब बना तो पूरा के पूरा 100% इक्विटी लगी थी गवर्नमेंट की, तो वो अब मुश्किल हो रही थी बेचने के अंदर, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। तो जो डेट पोर्शन है इट इज 103 बिलियन जो गवर्नमेंट की फाइनेंसिंग है,
وہ ایگری ہو گئے ہیں کہ اس کو ہم جو ہے نا یہ بینکس جو لوکل بینکس ہیں ان کا ایپیٹائٹ بڑھ گیا ہے, وہ اس کو جو ہے وہ فائنینسنگ کریں گے آپ کا, تو وہ اپروول بورڈ میں ہماری ہوا ہے اور اب وہ جو ہے اس کو تو گریجولی ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اور تیسرا جنا کنونشن ہے اس کی جو ہے نا وہ آپ کا ہوگا اسٹیٹ اون اینٹیز میں خاص طور پہ جو او جی ڈی سی, پی پی ایل, واٹس دا اسٹیٹس آن دیٹ؟ دیکھیں یہ تو اس کی پرائز آلریڈی مارکیٹ میں ہے, اس کی پرائز مارکیٹ میں ہے, وہ مارکیٹ میں ہے, لیکن اتنی لو ہے تو ظاہر ہے کہ اس موقع کے اوپر جب اتنی پرائز نیچے ہو گئی ہے تو کوئی لاجک نہیں ہے کہ گورنمنٹ اس کو جو ہے نا بیچیں اس کے اندر, تو وہ تو اس وقت جو ہے نا وہ رکا ہوا ہے. بٹ لیٹس ہوپ کہ یہ کچھ چیزیں ہو جائیں, بیکاز جیسے جیسے الیکشن کا ٹائم قریب آئے گا تو چیزیں ذرا مشکل ہو جاتی ہیں جو کچھ بھی ہیں, بٹ obviously پولیٹیکل ڈیفیکلٹ ڈیسیژن یہ ہے. اچھا دوسرا ڈسکوز کے بارے میں ہے, ڈسکوز جو ہے وہ تقریباً اس وقت 9-10 ڈسکوز ہیں, تو اس کے اندر بھی ایک پورا پلان بنا ہے کہ لانگ ٹرم کنٹریکٹ کریں گے اور کچھ کنسیشن دیں گے, تو اس کے اوپر بھی اس وقت کافی جو ہے وہ پیش رفت ہوئی ہے. بٹ I must compliment دی فائنانس منسٹر شوکت ترین کہ جو چیزیں رکی ہوئی تھی لاسٹ 3 مہینے میں ان کا بہت کردار ہے ان چیزوں کو ڈیسیشن لینے میں. وہ اگر آج ڈیسائیڈ نہیں ہو تو کہتے 2 دن کے بعد پھر میٹنگ کریں. I think he has done a great work in that. I think بہت ہی ایکسکلوسیو انسائٹ دی ہمیں ظفر صاحب نے. ناظرین یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ دیز آر کمپلیکس ایشوز, خاص طور پہ پاور سیکٹر کا, سرکولر ڈیٹ کا. گریجولی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈس انٹینگل کر رہے ہیں ان سارے ایشوز کو. پاکستان اسٹیل مل کا ایشوز ہے, دین دوسری اینٹیز ہیں, سو اٹ ول ٹیک ٹائم اینڈ the direction that we have been told is the right direction. Gradually disentangle کر کے institutionalize کر کے then you go and see کہ کتنا interest کس entity میں کس stage پہ آتا ہے. Now we are moving to the last part of the program. جہاں سب سے پہلے تو یہ بتائیے گورنمنٹ سے آپ کو کیا سپورٹ چاہیے خاص طور پہ آئی ٹی سیکٹر کی گروتھ کے لیے, بیکاز اس کے 2 پارٹ ہیں. ایک تو پرائیویٹ سیکٹر میں خاص طور پہ چھوٹے فری لانسر جو ہیں وہ جنرلی اپنی انکم کمائی لیتے ہیں کسی طریقے سے خود اسکل ڈیولپمنٹ کر کے, چھوٹے انٹرپرینورز کے لیے, چھوٹے فری لانسرز کے لیے, اینڈ دین میڈیم ٹو لارج سافٹ ویئر ہاؤس کے لیے. کیا آپ ریکویسٹ کریں گی پرائم منسٹر سے اینڈ گورنمنٹ سے کہ یہ اقدامات مزید ہونے چاہیے, آلدو دے ہیو ڈن پریٹی گڈ جاب؟ نہیں, آئی تھنک سب سے بڑا یہی ہے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا. دوسرا ایک جو بڑا پروگرام لانچ کیا ہے جو پرائم منسٹر نے ریسنٹلی از دی اسپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی. اس میں جو آئی ٹی پارکس اور آئی ٹی زونز بنیں گے جس میں جو ہے 1 ونڈو آپریشن ہوگا فار آئی ٹی کمپنیز, ناٹ جسٹ فار بگ آئی ٹی کمپنیز بٹ آلسو فار اسمال آئی ٹی کمپنیز, اسٹارٹ اپس. وہ میرے خیال میں بہت ایڈوانٹیجز ہوگا ونس اٹ اسٹارٹس. اور صرف ایک جگہ نہیں بن رہا ہے, پہلے تو سنا تھا صرف اسلام آباد میں بن رہا ہے, مگر اب جو بات ہوتی ہے چیئرمین ایس ٹی زی اے سے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکراس دا کنٹری بنیں گے. اس سے بہت فائدہ ہو جائے گا, اس لیے کہ اسپیس از اندر ریکوائرمنٹ. اس میں کیا مراحت ہیں جو کہ ہوں گی سیدھا سیدھا؟ اس میں جو ہے ایک تو انٹرنیشنل اور لوکل کمپنیز دونوں کو جگہ ملے گی, لوکل کمپنیز کو سبسڈائز جگہ ملے گی. دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ ٹیکس جو ہے جو بھی چیزیں آپ اس وقت لیبر ڈپارٹمنٹ جانا ہے, آپ کو ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے انگیج کرنا ہے, گورنمنٹ کے مختلف ڈپارٹمنٹ سے انگیج کرنا ہے, وہ سب ایک جگہ ہو جائے گا. سنگل ونڈو آپریشن ہوگا, اس سے بہت فائدہ ہوگا. دوسرے یہ کہ جو پہلے تو تھوڑا ریزسٹنس تھا کہ باہر سے کمپنیز آ جائیں گی تو ہمارے لیے جگہ نہیں ہوگی, مگر جگہ بہت ہوگی. اور اس میں یہ ہے کہ بڑی کمپنیز کو پھر جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں وہ آؤٹ سورس کر سکتی ہیں کام لوکل کمپنیز کو. ہماری بڑی لوکل جو کمپنیز ہیں جو ایکسپورٹرز ہیں ان کے پاس تو ایکسپورٹ کا کام بہت ہے, اور اس سے امیج جو ہے نا آف پاکستان ایز اے ٹیکنالوجی کنٹری وہ بڑھ جائے گا. آئی تھنک بہت ہی انسائٹفل انالیسس دیا. مظہر صاحب, اکانومی بہتر چل رہی ہے, واٹ آر دا کی اسٹیپس دیٹ یو وڈ ریکمینڈ گورنمنٹ ٹو ٹیک رائٹ ناؤ ٹو کیپ دس پیس ایز اٹ ہیز بلٹ اپ؟ آئی تھنک دا فرسٹ وڈ بی کہ انٹرسٹ ریٹ کو مینٹین کریں جو 7% پہ ہے. آج کل انفلیشن بھی ہم دیکھ رہے ہیں, بٹ آئی تھنک انٹرسٹ ریٹ شوڈ ناٹ بی دا اونلی ٹول یوز ٹو کرب انفلیشن. دیر آر لاٹ آف ادر ڈاکٹرینز دیٹ وی کین یوز. تو اگر آپ ایک انٹرسٹ ریٹ کو مینٹین کر لیں, جس کا میں خود فیل کرتا ہوں کہ شاید یہ کچھ بیس پوائنٹس بڑھانے کے رکھتے ہیں, لیکن اگر اس کو یہ مینٹین کر لیں تو آپ دیکھیے آپ کی لیزنگ کی انڈسٹری جس سے آپ کی آٹو موبائل کی انڈسٹری چل رہی ہے, یا آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی اس وقت جو فائنینشیل کاسٹ کم ہونے کی وجہ سے جو ہم ایکسپورٹس کرتے ہیں ٹیکسٹائلز میں, تو تقریباً $1 ارب کی اس کے اندر انویسٹمنٹ انٹرپرینورز ہی کر رہے ہیں جو ان انٹرسٹ ریٹس پہ اس سے کم پہ کر رہے ہیں. بٹ اگر آپ مجھ سے ایک چیز کہیں گے تو میں آپ سے کہوں گا کہ انٹرسٹ ریٹ کو مینٹین کریں, اور ساتھ ساتھ جو فائنانس منسٹر ڈیل کر رہے ہیں ود IMF, یہ ابھی آنے والے کچھ دنوں میں پتہ بھی چل جائے گا, لیکن اگر الیکٹریسٹی کاسٹ کو یہ کنٹرول کر لیتے ہیں
اور ख़ास तौर पे RLNG कॉस्ट को, क्योंकि जो RLNG कॉस्ट है जो इस वक्त 1054 रुपये MMBTU है वो तकरीबन इस वक्त 2000 रुपये पे है। तो हम ये देख रहे हैं कि शायद ये और बढ़ जाएगा। तो अगर आप ये बढ़ते चले जाएंगे तो आपकी कैपेसिटीज़ वही हैं, आपकी क्वालिटीज़ एंड टेक्नोलॉजीज़ वही हैं, लेकिन अगर आप अपनी कॉस्ट बढ़ाते चले जाएंगे तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आपकी बढ़ती चली जाएगी। एक तरफ आपको एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है और एक तरफ आप अपनी कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं। तो वेयर इज़ द मैरिज बिटवीन द टू? तो ये बड़ी चीज़ ज़रूरी है कि यूटिलिटी कॉस्ट्स को कंटिन्यूस स्टेबल रखें और अपने इंटरेस्ट रेट को स्टेबल रखें। सही, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ज़फर साहब, व्हाट्स योर फाइनल? देखिए, आम आदमी को जब तक बेनिफिट नहीं मिलेगा ना, गाड़ियां बिक रही हैं सो आम आदमी कहेगा सो व्हाट, अगर आपका रेमिटेंसेस आ रही हैं सो व्हाट, और टिकल डाउन इफेक्ट आना चाहिए। तो जो बीच में जो कमोडिटीज जो प्राइस है ना आपकी, लाइक इस वक्त जो गवर्नमेंट की एक कमेटी है जो रेगुलर देखती है कहाँ पे प्राइस को हम नीचे करें, और जो आड़ती बीच में जो लेते ना, जैसे जैकबाबाद का एक फार्मर जो है वो 3.5 रुपए के हिसाब से प्याज बेच रहा है और बाजार में 35 रुपीज बिक रही है। तो ये जो बीच के जो इतने सारे जो लेवल्स है ना, उसको अगर आप नीचे करें और आम आदमी को चीजें सस्ती करें, आटा और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो उससे महंगाई कम होगी और उससे इन्फ्लेशन कम होगा। तो आम आदमी भी जरा तसल्ली करेगा कि हाँ कुछ हमारे लिए भी हो रहा है। वरना आम आदमी से अभी भी आप पूछें कि जो है ना, क्या इमरान खान की हुकूमत इज डूइंग वेरी गुड वर्क, तो वो ये कहता है कि मैं तो मर गया ना। तो ये बातें बड़ी है, बट आई थिंक इसके ऊपर भी आई सी के रेगुलर जो है देयर इज अ मीटिंग, देयर इज अ कमिटी हु सेज कि किस तरीके से ये जो गैप को जो है वो कम करें। आई थिंक जो इंटरेस्ट रेट है, मैं तो ये अभी बिलीव करता हूं कि गुंजाइश हो तो कम से कम 50 बेसिस पॉइंट और कम करें, बिकॉज बहुत जरूरी है और उसकी वजह से सस्टेनेबिलिटी आई है। बिकॉज अब उनको लोगों को पता है कि अब जो है ना आपका ये रेट यही रहेगा और लोगों ने बहुत गाइडेंस भी बहुत जरूरत है। आई थिंक ऑन दैट नोट, जफर सुबानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। मदन नासिर साहब, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू जहां, इट्स ऑलवेज ग्रेट टॉकिंग टू यू। नाज़रीन, बहुत ही एक्सटेंसिव डिस्कशन रही। ट्रिकल डाउन इफेक्ट इज द नंबर वन क्वेश्चन दैट वी नीड टू आंसर। बुनियादी इस्लाहात ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। प्राइवेटाइजेशन कमीशन से हमारे साथ मौजूद थे जफर साहब, इन्होंने बताया कि काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे थे मजहर साहब, जिन्होंने बताया कि यस इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ कमिंग। नंबर्स ये बता रहे हैं कि LSM की ग्रोथ भी बेहतर है, चीज़ें सही डायरेक्शन में जा रही हैं। लेकिन डिस्काउंट रेट को जो गवर्नमेंट ने एक इकदाम उठाया है कि यहाँ पर मेनटेन रखे, इसको मज़ीद कुछ अरसे मेनटेन किया जाए इस लेवल पे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के साथ मिलके कि ऐसे इकदाम किए जाएं कि प्राइसेस को नीचे रखा जाए और इंटरेस्ट रेट को कम रखा जाए, और जो प्राइसेस और इंटरेस्ट रेट का आपस में रिलेशनशिप है इसको कम किया जाए। बिकॉज जो सप्लाई चेन के इशूज़ हैं इनको सॉल्व करके कीमतों को कम किया जाए। दूसरी जानिब IT सेक्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। जहारा ने बताया कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप या वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी इकदाम ऑलरेडी उठाए जा चुके हैं। कुछ की एडवाइसेस दी गवर्नमेंट को कि IT सेक्टर में मजीद बेहतरी के लिए क्या क्या करना चाहिए। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।